सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होने के बावजूद पाकिस्तान एक बड़ा सिफारती ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब हुआ है। एक तरफ अमरीकी सदर ने कल पाकिस्तान में ही मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का वाज़े इशारा दिया और अब ये खबरें भी आ रही हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिक्योरिटी और इंतज़ामी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और अगले हफ्ते दोनों ममालिक के वफूद को एक बार फिर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस्लामाबाद में। फिर इसके अलावा मुज़ाकरात के हवाले से एक और बड़ी पेशरफ्त यह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे। उनके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हैं और इनका इस्तकबाल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने किया। फील्ड मार्शल के इस दौरा ईरान का मकसद यही नज़र आता है कि पाकिस्तान की मुज़ाकरात को कामयाब करवाने की जो कोशिशें हैं उसका एक तसलसल इस दौरे को कहा जा रहा है। पाकिस्तान की इन्हीं कोशिशों के बाद हमें यह भी नज़र आया कि और ये जारी कोशिशें थीं जब से मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा। सदर ट्रंप ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि शायद सीज़ फायर में तोसी की ज़रूरत ही ना पड़े और मामलात उससे पहले ही हल हो जाएं। साथ ही सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी की थी उसको ख़त्म करने का ऐलान भी किया और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि चीन ने सीज़ फायर के दौरान ईरान को असलहा फराहम न करने की यकीन दहानी करवाई है और इस गारंटी पर आबनाए हुर्मुज़ खोली जा रही है। ये आज सदर ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। दूसरी तरफ आज ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मुज़ाकरात की तफसीलात बताते हुए कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ, सैंक्शंस हटाने और जंग के दौरान ईरान को पहुँचने वाले नुकसानात के अजाले के हवाले से बात हुई और इसके बाद भी पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला होता रहा। इस्माइल बकाई ने कहा कि अब जो भी मुज़ाकरात होंगे वो मुस्तकिल जंग बंदी के लिए ही होंगे। इसके साथ साथ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रूसी और पाकिस्तानी क़यादत से गुफ्तगू में ये बात वाज़े की है कि जंग ख़त्म करने के लिए ये गारंटी देना होगी कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा और ईरान के तमाम नुकसानात का अजाला किया जाएगा। नाज़रीन, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान इस मौके पर कितना अहम है और क्या पाकिस्तान अपनी कोशिशों से मुज़ाकरात के अगले दौर को फ़ैसला कुन बना सकता है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज 3 ममालिक के अहम दौरे पर हैं और इस सिलसिले में उनकी पहली मंजिल सऊदी अरब है, जिसके बाद वो कतर और तुर्की जाएंगे। इस दौरे का भी एक मकसद इन दोस्त ममालिक को मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह करना है और दूसरी अहम बात यह है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्की जाएंगे, जहां उनकी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म का ये दौरा नाजरीन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की पर मुश्तमिल एक नए 4 मुल्की इत्तेहाद की खबरें भी सामने आ रही हैं। सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब खामोशी से एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक नए 4 फरीकी ढांचे के हवाले से को बाकायदा शक्ल देने की जानिब बढ़ रहे हैं। इस खबर के मुताबिक आला हुकाम इसे बाकायदा इत्तेहाद कहने से तो अभी कतरा रहे हैं, ताहम राब्तों की रफ्तार और तादाद से ये वाज़े हो रहा है कि 4 मुल्की फोरम एक मुनज़्ज़म ग्रुप में तब्दील हो सकता है और इसका मकसद गैर मुस्तहकम खित्ते में नताइज के ऊपर असरअंदाज होना है इन ममालिक की तरफ से। प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान समेत इन 4 ममालिक का एक अहम नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, ये भी हमारा होगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे तेहरान में इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मौजूद हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए एहतशामुल हक साहब, सीनियर सहाफ़ी, बोल न्यूज़ पे आप इनका प्रोग्राम देखते हैं। अनवर इकबाल साहब हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और गहरी नज़र रखे हुए हैं इन तमाम अमूर के ऊपर। कुछ ही देर में फ़ाद हुसैन साहब भी इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एहतशाम साहब, पहले हम आगाज़ करते हैं, इस बात का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही थी कि क्या अगली मुज़ाकरात का दौर भी
پاکستان میں ہی ہوگا یا بہت سے لوگ وینیو بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ استنبول یا جنیوا میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے بہت ٹائملی امریکی میڈیا سے پہلے یہ خبر دے دی تھی. آپ کے الفاظ یہی تھے کہ ایک فالو اپ وزٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ راؤنڈ اسلام آباد میں ہوگا. اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے ناظرین کو یہ سنوانا چاہتی ہوں کیونکہ پاکستانی میڈیا کو ہم اتنا کریڈٹ دیتے نہیں ہیں. احتشام صاحب کا سنیے کس طرح انہوں نے کل کئی گھنٹے پہلے امریکی میڈیا سے یہ خبر دے دی تھی. میری اطلاع یہ ہے کہ 2.0 کی بات ہو رہی ہے. سیکنڈ ورژن جو ہے نا بات چیت کا وہ کیا ہوگا, یہ کہا جا رہا ہے, لفظ یوز کیا گیا کہ دی امپرووڈ ایکسپینڈڈ ورژن آف ٹاکس. یہ بڑا واضح طور پہ جو تینوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا نتیجہ نکلا ان دونوں میں, جو بیک گراؤنڈ میں باتیں ابھی چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ بات چیت کا دوسرا دور ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے یہ طے کیا جا رہا ہے اور موسٹ پرابلی یہی ہے کہ جی اسلام آباد میں بات چیت ہوگی, اور جس پہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور ایران بھی یہی چاہتا ہے. تو اسپیکولیشن کا وقت تھا لیکن آپ نے اس میں نہیں ایڈ کیا. جب آپ کے پاس ایک حتمی خبر آئی تو احتشام صاحب آپ نے کی. اب آپ کی نظر میں آج فیلڈ مارشل کے تہران کے دورے کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے بھی یہ خبر دی تھی کہ جب پہلی بار ایرانی وفد آ رہا تھا تو ان سے ایک مختلف رائے پائی جا رہی تھی ایران میں IRGC کی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ بھی اعتماد قائم کرنے کے سلسلے کا ہی ایک تسلسل ہے؟ دیکھیں افسا, یہ جو اب ہمیشہ ہم نے پیپلز ٹو پیپل ڈپلومیسی کی کانٹیکٹ کی بات کیا, یہ ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی ہے. فیلڈ مارشل کا وہاں جانا, پاسداران انقلاب کے مین لیڈروں سے ملنا. دیکھیں اب یہ کوئی دو رائے نہیں رہی کہ ان کا پلہ بہت بھاری ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے پاسداران انقلاب کی, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اب یہ طے کیا گیا کہ ان سے بات کی جائے. خبر آپ کے پروگرام میں بڑی دے دیتا ہوں کیا ہے جو آج جس کے لیے وہ گئے. دیکھیں میری جن صاحب سے بات ہوئی تھی انہوں نے 2 باتیں مجھے بتائیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ ایران کا موڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, ان کے ایٹیچیوڈ کو سافن کرنا ہے, یوز کیا کہ سافننگ آف دیئر ایٹیچیوڈ. اور اس میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ تھوڑی سی لچک دکھا دیں گے تو آپ کے لیے بھی, اس مڈل ایسٹ کے ریجن کے لیے بھی, اور جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی پرماننٹ مڈل ایسٹ میں پیس ہو تو ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں. ایک بڑے واضح طور پہ ان کا کہا کہ آپ کو اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور یہی پیغام ان کو لے کے گئے ہیں کہ یہ اگر آپ نے غیر لچکدار رویہ اختیار کیا تو شاید آپ کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے مشکلات ہو. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو ان کو بتایا گیا کہ جی یہ جو بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ جو 400 کلو گرام ہائیلی انرچ یورینیم ہے, اب اس سے پہلے بھی آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا پاکستان کو دے دیتے ہیں, قطر کو دے دیتے ہیں, سعودی عرب کو دے دیتے ہیں. میری اطلاع ہے ان کو کہا گیا کہ آپ ہمیں دے دیں یا رشیا کو دے دیں, ٹھیک ہے. اور سیف گارڈ اس کے جس طرح کے آپ چاہیں گے ہوں گے, کیونکہ اس وقت وہ 3 جو مطالبات بڑے تھے ان میں سے یہ سینکشن ختم ہونے کی بات تھی, ایسٹ انفریز کرنے کی بات تھی, اور نیوکلیر کی بات تھی. اور نیوکلیر پروگرام جو ہے نا وہ اسٹمپنگ بلاک بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنا اس حوالے سے جو ہے نا رویہ بدلیں اور ہم تاکہ کسی نتیجے پہ پہنچیں. میری اطلاع ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ جی دیکھیں آپ لفظ یوز کیا کہ سیلف پرویزیشن, کہ آپ پہلے ہمیں بچائیں. لبنان اپنی جگہ پہ, باقی جگہ, لیکن یہ ایشورنسز گارنٹیز دی جائیں کہ اب ایران پہ حملہ نہیں ہوگا. اس پہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. جب ایران کہتا ہے کہ جی ہمیں مڈل ایسٹ کے لیے ایک مکمل پیس چاہتے ہیں, تو ادھر سے JD وینس نے کہا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جامع اکارڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے پوزیشن پیچھے ہٹی. آج پھر ایران نے یہ بھی کہا. جی آخری بات میں بتا دوں, جن 3 چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے نا, وہ جو ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ٹیم یہاں پہ موجود ہیں, وہ 3 چیزیں کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی وہ سائڈ نے ایگری کر لیا ہے کہ یہ اب کانفلکٹ کو مزید اوپن نہیں کرنا, اس کو واپس لے کے جانا ہے. سیکنگ اینڈ ٹو دا وار, اس سے پیچھے ہٹنا ہے. اور تیسرا ہے کہ اپنی پوزیشن سے ہم پیچھے ہٹیں گے تو صورتحال بدلے گی. یہ دونوں پارٹیوں نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گے. میں انور اقبال صاحب کی طرف پھر یہ بات لے کر جاتی ہوں. انور صاحب, ایران نے تو آج جو بیان بھی جاری کیا اس میں کہا کہ اب جو مذاکرات ہوں گے وہ مستقل جنگ بندی, مستقل امن کے لیے ہونے چاہیے, یعنی ڈیسائسو قسم کے مذاکرات ہونے چاہیے. کیا امریکہ بھی اب یہی چاہ رہا ہے کہ اگلے جو دور ہو مذاکرات کا, ممکنہ طور پہ ٹائم لائن تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اگلے ہفتے کی بات کی جا رہی ہے, تو اس میں مستقل امن قائم ہو؟ اور احتشام صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایران سے کچھ مطالبہ ہے کہ لچک دکھائی جائے ان کی طرف سے. کیا صدر ٹرمپ بھی کو لچک دکھائیں گے جو زیرو انریچمنٹ کا اعلان یا مطالبہ وہ کرتے آئے ہیں, کہ کوئی ایسی ڈیل ہو جو قابل قبول ہو جس طرح 2015 میں ہوئی تھی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی میں احتشام صاحب کی کسی بات سے اختلاف کرنے کی جرات نہیں کرتا. یہ بڑے
خوفناک آدمی ہیں. یہ انور اقبال آپ کی محبت ہے, برسوں کا سفر اکٹھے طے کیا ہم نے صحافت کا. بہت محبت ہے جناب آپ سے. بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ بغیر تو بات چیت ممکن ہی نہیں ہے نا. لچک دکھائی جبھی آئے اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے, اس کے بعد پھر یہ طے پایا کہ دوبارہ مذاکرات ہوں گے. اور جس وقت مذاکرات شروع ہوئے تھے اس وقت بھی اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیا خود ہی اپنا ہائپ کریٹ کرتا ہے اور خود ہی مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یہ میڈیا نے ہائپ کریٹ کیا تھا کہ اسلام آباد میں ایک ہی ملاقات میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جو بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے مسائل ایک میٹنگ میں نہیں حل ہوتے. اور اچھا پھر جب وہ چلے گئے امریکی نائب صدر, پھر میڈیا ہی نہیں ایک مایوسی پھیلا دی کہ اب سب کچھ ناکام ہو گیا. اس وقت بھی جو سمجھدار لوگ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بھی ناکام نہیں ہوا ہے. یہ گفتگو کا ایک طریقہ ہے. پہلے 47 سال بعد ملے تھے, جیسے یہاں امریکی نائب صدر نے یہاں بعد میں ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں تو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ان کو گفتگو کا انداز کیا ہے, وہ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ کوئی ملاقات ہی نہیں ہوتی ان کی ڈائریکٹ سے. تو ایک دوسرے کو سمجھا, اس کے بعد واپس گئے, واپس جا کے کنسلٹ کیا. اور اس میں ایک کنسیڈریشن اور تھی, اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ ایرانی اگر چاہتے تو یہاں سے ٹیلی فون پہ بھی مشورے کر سکتے تھے, لیکن وہ نہیں چاہتے تھے. اس کی وجہ ایک تیسرا فریق تھا, اسرائیل, کیونکہ وہ ان کالز کو ٹریس کرتا ہے اور ان کال کو ٹریس کر کے دوبارہ ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر سکتا تھا. اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ آپ واپس جائیں, بات چیت کریں اور اس کے بعد ہمیں جواب دیں. اسی طرح نائب صدر جو تھے امریکہ کے, وہ واپس آئے یہاں, انہوں نے صدر ٹرمپ کو بریف کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ آپ کے سامنے آیا. اور لچک جہاں تک ہے, دیکھیں جہاں تک ہرجانا امریکی نہیں دیں گے, کبھی نہیں دیں گے. وہ تو اعتراف شکست ہوگا, شکست کھانے والا فریق ہی دیتا ہے. لیکن یہ جو ہے سینکشنز وہ کھولی جا سکتی ہیں. جو یورینیم کا مسئلہ ہے وہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کہ ایرانی پروگرام جو ہے اتنا ڈاؤن گریڈ ہو چکا ہے کہ اب وہ ہتھیار نہیں بنا سکتے, اور امریکی بھی اس بات کو جانتے ہیں. تو اس پہ آسانی سے سمجھوتا ہو جائے گا. اور جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس پہ بھی اس کو بھی کھولا جا سکتا ہے بات چیت کے ذریعے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے, سارے بہت بڑے مسائل ہیں, سارے گمبھیر ہیں, لیکن کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس پہ سمجھوتا نہ ہو سکے. آج میں تیسرا فریق جو ہے اسرائیل, اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ کام صرف امریکہ کر سکتا ہے. میں انور صاحب آگے آپ سے پھر ضرور اس کے اوپر مزید بات کرنا چاہوں گی کہ ٹرمپ کیسی نیوکلیئر ڈیل چاہ رہے ہیں جس کو وہ ایک وکٹری کے طور پہ کلیم بھی کر سکیں, کیونکہ ماضی میں تو ان کا ایک پراپر سلوگن رہا ہے صدر اوباما کے خلاف جو اس وقت نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی. ہمیں فہد حسین صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. فہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ بھی بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں جو آج کل تمام ڈیولپمنٹس ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو اس وقت دوسرے راؤنڈ آف ٹاکس کی بات ہو رہی ہے, اگلے ہفتے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستان کے فیلڈ مارشل تہران پہنچے ہیں, اس کو بھی بالکل احتشام صاحب نے کانٹیکسٹ میں بیان کیا کہ پاکستان دونوں ممالک کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی لچک دکھائی جائے, اور یہ اسی سلسلے میں وزٹ ان کو نظر آتا ہے. آپ کی نظر میں کیا سگنیفیکنس ہے اس کی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے میرے خیال میں یہ سب سے امپورٹنٹ وزٹ جو ہے نا وہ یہی ہو رہا ہے اس وقت, اور اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ ایران پہنچنا, وہاں پہ جو حالات ہیں, جس طریقے سے وہاں پہ اسرائیل جو کچھ کرتا رہا ہے, تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وہاں پہ پہنچنا جو ہے وہ اس کا جو ایک تو ایک سبسٹینشیل ایلیمنٹ ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ کیا بات چیت کریں گے, لیکن اس کا جو سمبولک ویلیو ہے وہ کہیں زیادہ ہے کہ ایک اتنا سینئر افسر جو ہے وہ ایک ایسے ملک میں جا رہا ہے جہاں پہ اسرائیل جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ اسیسنیشن کی انہوں نے پوری سیریز شروع کی ہوئی. تو میرے خیال میں یہ ان کا وہاں پہ پہنچنا ان اٹ سیلف ایک میسج ہے کہ معاملات اب کچھ جو ہے وہ سلجھنے کی طرف جا رہے ہیں. اور میں اس کو جوڑوں گا آپ ساتھ جو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا ہے, جس پہ انہوں نے وہ نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر کو یہ کہا کہ جو ٹاکس ہیں اگلی راؤنڈ کی وہ پاکستان میں ہی ہوں گی. تو میرے خیال میں یہ سب نقطے آپس میں جڑتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اسی سیز فائر میں جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو یہ دیکھیں ساری جو ہے بڑی ہوپ فل وہ آ رہی ہیں میسیجنگ, اور اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ ان سب چیزوں کو جوڑنے والا اس وقت پاکستان ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ تہران ہو. پاکستان کے لیڈرشپ جو ہے وہ ان سب کو آپس میں سامنے لا کر, اور جو باریکیاں ہیں جس کے اوپر ڈیل ہو سکتی ہے, یا کم از کم ڈیل کی ایک آؤٹ لائن تیار ہو سکتی ہے,
وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ہو رہے ہیں. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح اتنے بڑے کانفلکٹس میں یا تو کوئی ایک ادارہ ہوتا ہے, UN ہوتا ہے, کوئی یورپ ہوتا ہے, کوئی نیٹو ہوتا ہے, یا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی ایک کولیشن ہوتی ہے. یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ تنہا ہاں ممالک ہیں ساتھ, ایجپٹ بھی ہے, سعودی عربیہ بھی ہے, لیکن جو فرنٹ لائن رول ہے وہ پاکستان کا. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جہاں جو اسلام آباد میں جو ٹاکس ہوئی تھیں اس کے بعد پاکستان کا رول اور زیادہ بڑا ہو گیا ہے, اور فیلڈ مارشل کی تہران میں آمد یہ اس بات کا ثبوت ہے. جی, ایک اور ملک بھی کردار ادا کر رہا ہے مختلف میں, لیکن چائنا بھی ایک بہت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. آج صدر ٹرمپ نے کیا دعویٰ کیا چائنیز قیادت سے بات چیت کے حوالے سے, ایک شارٹ بریک کے بعد اس کا ذکر ہوگا. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ طور پہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے, اور اہم ترین ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ پاکستان باقاعدہ طور پہ انگیج کر رہا ہے ایران کے ساتھ بھی, اور اس سلسلے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران پہنچے ہیں. اور یہ اعلیٰ سطح کا ایک وزٹ اس جنگ کے دوران ایران کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت کم وزٹس وہاں پر ہوئے ہیں اس دوران, اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم بھی اس وقت 3 ممالک کے دورے پر ہیں, اس سلسلے میں وہ بھی سعودی عرب میں موجود ہیں. آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں. احتشام صاحب, چائنا کی طرف سے پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا شاید کہ وہ ایک ضمانتی ایک گارنٹر کے رول میں سامنے آئے گا, لیکن انہوں نے پاکستان کے ساتھ مکمل انگیج کیا اور پھر یہ مذاکرات کا آغاز اور اس کو سپورٹ بھی بھرپور طریقے سے کیا گیا. اب صدر ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو بلاکیڈ کیا تھا, نیول بلاکیڈ, وہ اس کو اس لیے انہوں نے ختم کیا ہے کیونکہ چائنا نے یہ درخواست کی, اور یہ بھی کہا چین نے کہ سیز فائر کے دوران وہ ایران کو اسلحہ نہیں پرووائڈ کریں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ چائنا کے رول کو, یہ ایڈ کرتے ہوئے کہ اس پوری جنگ کے دوران اگر ہمیں انٹرنیشنل لاز کی پاسداری کا بیان کہیں سے سننے کو ملا ہے, اس پہ سب سے زیادہ زور چائنا نے دیا, اور کل چائنیز صدر شی جن پنگ نے ایک بار پھر اس بارے میں بات کی ہے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کا خیال کیا جائے. دیکھیں افسا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ چائنیز ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں کہ کانفلکٹ ایریاز میں نہ جایا جائے. وہ ملٹری جو ڈائمنشن ہے اس سے دور رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں ان کا فوکس ہی یہی ہے. وہ تو کہتے ہیں نیشن آف شاپ کیپر, چائنیز کو آپ کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے اکنامک گولز ہیں, $3 ٹریلین کا ان کا جو تین کانٹیننٹ میں جو پروڈکٹ جا رہا ہے وہ سفر ہو رہا ہے, وہ اس کو لے کے آگے جانا چاہتے ہیں. بائی دی وے اس میں بھی آپ دیکھ لیں جتنا ان کا نقصان ہوا ہے. اب یہ جو $3.5 بلین کا $350 بلین کا ان کا نقصان ہوا ہے جو تیل نہیں جا سکا, 73% وہ امپورٹ کرتے ہیں وہاں سے. دیکھیں افسا, یہ چائنا کا چھپا ہوا رول کہیں جو کچھ بھی کہیں, جب اسحاق ڈار صاحب چائنا گئے تھے اس سے پہلے میری اطلاعات ہیں کہ ایرانی اتنی جلدی ماننے والے نہیں تھے. چائنیز سے جب ان کی بات ہوئی, آپ نے دیکھا ان کے 15 پوائنٹ آئے تھے, امریکہ کے 10 پوائنٹ انہوں نے دیے تھے, ایران نے 5 پوائنٹ پاکستان اور چائنا نے مل کے دیے تھے. وہ اگرچہ ختم ہو کے 3 پہ آئیں گے. تو بنیادی طور پہ پاکستان کا فوکس یہ تھا کہ چائنا اپنا سلوک ایران میں استعمال کرے. دیکھیں کہنے کو کچھ اور باتیں آپ میں کہہ سکتے ہیں, سارا انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے. پردہ ایک طرح سے گارنٹر کا مذاکرات کے لیے قائل کرنے کے کردار میں پہلے انہوں نے یہی کہا تھا. پہلے انہوں نے باقاعدہ جا کے ساگدار صاحب جب گئے تو وہ ان کو ایرانی نے یہی ان کو میسج دیا کہ چائنیز گارنٹر بن سکتے ہیں. تو چائنیز نے کہا تھا کہ ابھی تھوڑا سا ہمیں اسپیڈ ورک کرنے دیں, بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی دیکھیں جس طریقے سے چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں, ابھی انٹرنیشنل میڈیا تو کہتا ہے, سب کو پتہ ہے کہ اس لڑائی میں جس طریقے الیکٹرانک وارفیئر میں, سائبر میں اور پتہ نہیں اسپیس میں جو کہتے ہیں چائنیز نے سپورٹ کیا, کسی نے نہیں کیا ان کو. ٹھیک ہے, انہوں نے بیان دے دیا, اب سب کو پتہ ہے. امریکی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ رشیا کی اور ان کی بھرپور ان کو سپورٹ ہے, اپنا چائنا کی ایران کو. تو دیکھیں چائنا کا بڑا ایک خاموش رول ہے, بڑے خاموش آپریٹر ہیں. ان کو احساس ہو رہا ہے کہ دنیا کی معیشتیں بیٹھ رہی ہیں. یہ گلوبل اکانومی ورلڈ بینک نے کہہ دیا 0.2% نیچے چلی گئی ہے. اگر یہ جنگ کچھ اور چلتی ہے تو 2 بڑی امریکن آئل کمپنیوں نے کہا ہے کہ چند دنوں میں $175 بیرل پہ چلا جائے گا تیل. تو یہ بڑی تباہی کی بات ہے. تو چائنا کا بنیادی فوکس یہ ہے, وہاں سے وہ معاملے کو لے کے چلیں. تو اب جو سلور لائننگ مجھے نظر آ رہی ہے کہ اب دیکھتے ہیں ایک وہ اپروچ ہو رہی ہے جس میں مڈل ایسٹ کے ممالک بھی ہیں, چائنا ہے, اس کے بعد سعودی عرب ہے, ٹرکی ہے, ایجپٹ ہے, ہمارا اپنا علیحدہ بلاک کی بات ہو رہی ہے. آن ٹاپ آف اٹ ہم جو انجوائے کر رہے ہیں نا ٹرسٹ ان کا دونوں سائڈ کا, ایک نیوٹرل انٹرکلوٹر کے طور پہ, ایک
ایک وہ بندہ جو سالسی کروا رہا ہے، جس کی سائڈ نہیں لے رہا، اسی کی بنیاد پہ ہمارا رول بڑھ گیا ہے. اور فیلڈ مارشل کا رول اس لیے زیادہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں ڈیلیکیٹ ہو گیا ہے کہ انہوں نے سب پارٹیوں کو راضی کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کسی طرح اپنے پیچھے ہٹنا ہے. انور اقبال صاحب، آپ چائنیز ڈپلومیسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں تھرو آؤٹ یہ جو جنگ جب سے شروع ہوئی ہے؟ کل زیادہ اسٹیٹمنٹس آئے ہیں صدر شی جن پنگ کے. اس کے علاوہ یہ جو بلاکیڈ، نیول بلاکیڈ ہے، یہ صدر ٹرمپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، ان کا جو عمومی انداز ہے، بڑے اس میں وہ ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں چائنا کے اپنے وزٹ کے حوالے سے بھی، اور بڑی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں وہ چائنا کے لیے. سو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی ایک وجہ بنی، یا سعودی عرب کی طرف سے بھی جو اس فیصلے کو ناپسند کیا گیا تھا نیول بلاکیڈ کے، بھی ایک وجہ رہی ہے اس کی؟ اور انور اقبال اس پہ بھی کامنٹ کریں کہ میں وہاں جاؤں گا تو چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے مجھے جپسی بھی ڈالیں گے. یہی میرا اشارہ تھا. بالکل وہ ایسا ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، چائنا کا جیسا احتشام نے کہا، چائنا کا انداز یہی ہے، چائنا کبھی بھی فرنٹ پہ آ کے نہیں کھیلتا، وہ خاموشی سے اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ بہت مؤثر، بہت افیکٹو ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو ٹریڈ وار چلی چائنا اور امریکہ کی، اور ان پہ 50% ٹیرف لگا دیا اور ساری دنیا بولتی رہی، لیکن اس دوران بھی سب سے کم بیانات جو آئے وہ چین کے ہی آئے، اور پھر دیکھیں آخر میں چین کی مرضی کے مطابق ہی وہ معاملہ طے ہوا. تو اس میں بھی چین بالکل انوالو ہے، میرا خیال ہے اس نے ضمانت بھی دی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ فرنٹ پہ آ کے بات نہیں کرتا. اور فوجی امداد کی جہاں تک بات ہے تو آفیشیل کم کہہ رہے ہیں، یہاں کا میڈیا دیکھ لیں، یہاں کے تھنک ٹینکس دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ بہت ساری بہت تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ کون کون سی چیز جو ایران نے استعمال کی ہے اس کے پیچھے چائنیز ٹیکنالوجی ہے یا چائنیز دماغ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ چائنا پوری طرح ایران کے ساتھ انگیج رہا ہے اس پورے عرصے میں، یعنی جنگ سے پہلے بھی اور جنگ کے دوران بھی. تو اور پھر چائنا نے البتہ یہ ایک اور چیز میں ہمیں اپنی تعریف کرنے میں بھی کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ہم برائی تو کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اپنی. دیکھیں، چائنا نے پاکستان کو اتنا ٹرسٹ ورزی سمجھا کہ اپنے بہاف پہ بھی پاکستان اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہا ہے، اور چائنا کے بہاف پہ بھی ساری کوششوں کو جو ہے لیڈ پاکستان کر رہا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک بن کے سامنے آیا ہے جس کو امریکہ کا بھی اعتماد حاصل ہے، چین کا بھی حاصل ہے، ایران بھی اس سے بات کرنے کو تیار ہے، اور سعودی عرب کا بھی اعتماد حاصل ہے. اور پاکستان کے اس پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے میں چین کا بھی ہاتھ ہے. انور صاحب، ایک اور بات، ڈومیسٹکلی صدر ٹرمپ کے لیے ان کے جو بیانات ہیں پچھلے کچھ دنوں میں پوپ لیو کے حوالے سے، جس کا پوپ لیو نے ان کو جواب بھی دیا، ایک مذہبی ڈیبیٹ ان کے اراؤنڈ چل رہی ہے، جس طرح کہ وہ پیغامات سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے رہے ہیں. کتنا سخت ہے جوابی رد عمل یا سینٹیمنٹ امریکی عوام یا ان کی ماگا کی جو سپورٹ بیس ہے اس میں، کتنا سیریسلی ان کو دیکھا جا رہا ہے ان اسٹیٹمنٹس کو؟ اس میں دو تین باتیں آپ ذہن میں رکھیں تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب صدر ٹرمپ کو مطلب دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکتے وہ، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں ریپبلکنز ہار سکتے ہیں، جو کہ صدر ٹرمپ نہیں چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ ریپبلکن پارٹی کے آدمی نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں، ان کو ریپبلکن پارٹی سے بھی کوئی اتنی زیادہ محبت نہیں ہے، وہ صرف اپنی ذات تک محدود ہیں. اور جب وہ منظر عام سے ہٹ جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی کسی ریپبلکن پارٹی کے جس طرح کے سابق صدر کرتے رہے اپنی پارٹی کے فنڈ ریزنگ میں اور دوسری ایکٹیویٹیز میں شریک ہوتے رہے، یہ کسی ایکٹیویٹی میں بھی نہیں شریک ہوں گے. وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے جیسے انڈیپینڈنٹ تھے وہ پہلے. اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کانگریس جو ہے اگر انتخابات جیت بھی جائیں ڈیموکریٹس تو اتنی اکثریت نہیں لیں گے کہ وہ امپیچمنٹ کر سکیں صدر ٹرمپ کا. اور بہت سارے اقدامات جو انہوں نے صدر ٹرمپ میں کرنے ہیں، ٹھیک ہے وہ لیم ڈک پریزیڈنٹ کہلائیں گے، لیکن اس کے باوجود صدارتی اختیارات کے تحت وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بھی حکومت کر سکتے ہیں. تو ان کی جو پریشانیوں کو ہمارے یہاں تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے، پریشانیاں بالکل ہیں، اور لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ وہ ڈس فنکشنل ہو جائے. ایک چیز انور اقبال میں ضرور کہوں گا، جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ اپنی کبھی کبھی ہمیں بھی خوش ہو جانا چاہیے اپنے کاموں پہ. تو آپ کی پرسوں کی بڑی شاندار سٹوری تھی فرنٹ پیج پہ، جس میں آپ نے امریکن کانگریس مین کو کوٹ کر کے، ان کے کچھ تھنک ٹینک کے لوگوں کو کوٹ کر کے جس طرح انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے، پاکستان نے ڈپلومیسی میں جو ایک بہت بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے، وہ میرا خیال ہے بہت شوق سے پڑھی گئی. سب سے زیادہ تکلیف آپ کی خبر کی ہندوستان میں ہوئی ہے. جی بھائی ہندوستانی تو یہاں بہت پریشان ہیں، جو ان کے ساتھ یہاں ہوتے ہیں وہ ہم سے ظاہر ہے چونکہ یہاں زبان بھی وہی بولتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے لوگ، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کا کبھی کبھی ان کا دل کرتا ہے کباب کھانے کا تو پاکستانی ریسٹورانٹوں میں بھی آ جاتے ہیں. تو وہ بہت
پریشان ہیں. ان کو پہلے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ پاکستانی رول ادا کر سکتا ہے, اور ان کو اصل میں وہاں ہوا یہ کہ انڈیا اپنے ہتھیار کا خود شکار ہو گیا. انہوں نے اپنے عوام کو سب کو یہ یقین دلایا کہ پاکستان اب ختم ہو چکا ہے, پاکستان کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو یاد ہوگا جب ہماری انڈیا کے خلاف ابھی جو جھڑپیں ہوئی, جنگ ہوئی, اس میں بھی جو ٹرکی میں ریئیکشن آیا تھا پاکستان کی حمایت میں, اس پر انڈین بڑے ناراض ہوئے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی پاکستان سے توڑ دیا, پاکستان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. انڈینز اس وقت پتہ نہیں کس نشے میں مبتلا ہیں, وہ اپنے آپ کو سپر پاور انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اور اسی حوالے سے بیہیو کر رہے ہیں. اب وہ کیا کیفیت ہے ان کی. انور صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, واپس آ کے فہد ایک ایکسپرٹ اوپینین آج کل رکھتے ہیں کہ کیا کیفیت اور میلٹ ڈاؤن کی وجوہات کیا ہیں بھارت میں پاکستان کے اس اہم اور مرکزی کردار کو دیکھتے ہوئے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے اس پہ بھی بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. فہد حسین صاحب, ابھی ذکر ہوا بھارت کا جو ریئیکشن ہے, حالانکہ یہ تھوڑا ویسٹ آف ٹائم ٹاپک ہی ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جینوئن سرکاری سطح کے اوپر میلٹ ڈاؤن ہے, یا یہ میڈیا جو ریفلیکٹ کر رہا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میرے خیال میں اب ساتھ دونوں طرف ہے. ایک تو میڈیا میں تو ہے ہی ہے, میڈیا تو ہے, اس نے یعنی کہ میرے خیال میں شاید صرف وہ پوری دنیا میں وہ خود ہیں جو اپنے آپ کو سیریسلی لیتے ہیں, باقی تو ان کو سیریسلی لیتا نہیں ہے. انہوں نے جو پچھلے مئی کے کانفلکٹ میں جب ان کی ہم دھلائی کر رہے تھے تو انہوں نے جو اپنا مذاق اڑوایا اس کے بعد سے وہ ابھی تک وہ ریکور کر نہیں پائے, اور کوئی کسر رہ گئی تھی تو اب انہوں نے پوری کر دی ہے. تو میں تو ان کو جو ہے وہ کہتا ہوں کہ یہ جوکرز ہیں, کلاؤنز ہیں, ان کو سیریسلی لینا نہیں چاہیے. لیکن ان کی گورنمنٹ کی طرف سے جو ریئیکشن آ رہا ہے, جس کا ثبوت ہے جو جے شنکر صاحب نے جو بیان دیا تھا, دیٹ ریفلیکٹس دا مینٹیلٹی. تو اس وقت انڈیا میں میرے خیال میں ایک صف ماتم بچھا ہوا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ملک جس کو وہ پوری دنیا میں آئسولیٹ کرانے گئے تھے, آج وہ خود آئسولیٹ ہوئے پڑے ہیں, ارریلیونٹ ہوئے ہوئے ہیں, اور بالکل جو پوری دنیا میں جو اس ٹائم سفارت کاری ہو رہی ہے اس میں انڈیا کا دور دور تک کو نام و نشان نہیں ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے لیے جو جے شنکر انٹرنیشنل ڈپلومیٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں, جب انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ دلالی نہیں کر سکتے, تو کانگریس میں جو لوگ ہیں انہیں ان کی پارلیمنٹ میں یہ بیانات یہ کہ جب روس اور یوکرین کی جنگ بند کرانے کے لیے ہم وہاں گئے تھے تو کیا مودی صاحب آپ بھی دلالی کر رہے تھے؟ بالکل ایسے. اچھا احسام صاحب, ابھی کیونکہ بات جب انور صاحب تھے تو بھارتی لابینگ کی بات ہو رہی تھی, میں نے بھی آبزرو کیا واشنگٹن ڈی سی میں ہمیں بہت ایکٹیو نظر آتی تھی بھارتی لابی ہر موقع پر, اور خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں وہ پرسیپشنز بناتے ہوئے. ہمارے ہاں بہت سے مسائل رہے, سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے چیلنجز پاکستان کو رہے ہیں, لیکن ان تمام چیزوں کو ایک پاکستان کے حوالے سے تاثرات قائم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا بھارتی لابیز کی طرف سے. یہ بات ثابت ہوئی ہے اب آج ماڈرن ٹائمز میں کہ لابینگ کے اوپر اتنا انویسٹ کرنا یہ کوئی فائدے مند بات نہیں ثابت ہوتی. دنیا اسی حساب سے چلتی ہے جو موقع کا فائدہ اٹھا سکیں اپنی ڈپلومیسی میں. یہ تو آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. اب سر دیکھیں اسرائیل کا معاملہ دیکھیں, اور جو آئی پیک بنی ہے وہاں پہ جو ان کی کونسل جس طریقے سے پیسہ دیتی ہے, سارے اپنے کام کرواتی, تو انڈین کے بھی آپ دیکھ لیں, انڈین ڈائسپورا بہت ہے, انڈین بہت پیسہ لگاتے ہیں وہاں پہ. لیکن یہ جو آپ دیکھ لیں یہ ان کے لیے جو ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا یا جو ایک کرٹیکل مومنٹس ہندوستان کے لیے آئے وہ تھے جب جنگ بند کرانے میں, جب بڑا واضح طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں نے جنگ بند کرا دی ہے. مودی صاحب بول ہی نہیں رہے, ان کا فارن آفس کہتا ہے جی نہیں انہوں نے نہیں کروائی. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو آپ کا رابطہ ہی نہیں ہوا, یہ تو ان کے کہنے پہ ہوا. میرا خیال ہے وہ ایشو تھا جس کی بنیاد پہ کوئی میرا خیال ہے 12-13 دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چٹکی لی, ہر دفعہ کہا کہ جہاز انہوں نے 11 تک پہنچا دیے تھے. تو میرا خیال ہے وہ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں خوفناک غلطی تھی انڈینز کی, جو انہوں نے ان کو بہت تھولا لیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھولتا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں وہ اگر کوئی ان کی بات نہ مانے تو اس طرح ہی بدلہ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار میں نے 7 جنگیں بند کروائی ہیں اور یہ کہتے ہیں میں نے نہیں کروائی. تو میرا خیال وہ تسلسل ہے جس کو امریکن میڈیا نے بھی اون کیا. اس بات کو امریکن میڈیا نے بھی اٹھایا کہ نہیں یہ جنگ بند کرانے میں ان کا ایک رول بنتا بھی ہے, اور پھر پاکستان کی بھی تعریف ہوتی ہے, وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی. تو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں وہی رسوائی والا سلسلہ ان کے ذہن میں. لیکن دوسرا دیکھیے اب ہمارا رول بھی جو ہے نا وہ میڈیا. ایک چیز ایڈ کرتے ہوئے, کل نریندر مودی کی بات ہوئی ہے ٹیلی فونک گفتگو صدر ٹرمپ سے, یہ انہوں نے اپنا سوشل میڈیا پیغام شیئر کیا. سو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ساری سچویشن, کیونکہ کوئی واضح بیان نہیں ہے ان کا پیس میکنگ کے حوالے سے بھی, کانسولیشن پرائز نہیں ہوتا ہے کہ چلے آپ کو دل رکھنے کے لیے ہماری بھی کوئی ہیڈ لائن بن جائے کہ وہ بس وہ ان کو obviously وہ ایک ڈپلومیٹک وہ ایک ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا کچھ اگر پاکستان کر رہا ہے تو کر دیں. میرا نہیں خیال اس کی کوئی سبسٹینٹیو چیز ہے, اگر ہوتی تو آ جاتی. لیکن دوسرا جو میجر چینج ہوا ہے نا وہ یہ کہ دیکھیے اس ٹائم, اور یہ میرے خیال میں انڈیا کو اب کہ کچھ جو سوچنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے
کہ ہمارا جو رول تھا ایز اے میڈیٹر اب وہ رول اس سے بڑا ہو گیا ہے اور ہم باقاعدہ طور پر اب جو ہمارا ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ ہے وہ ساؤتھ ایشیا سے باہر نکل گیا ہے. میں کل ڈاکٹر ولی نصر سے بات کر رہا تھا, ان کا جو انٹرویو تھا انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعتراف کیا. افسر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا رول اب ساؤتھ ایشیا سے نکل کے اور ویسٹ ایشیا اور گلف میں آ گیا ہے اور یہ رول اب رہے گا کانفلکٹ جہاں بھی تھا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل چینج آیا ہے اور پاکستان کو بھی اس کو گیٹ یوز ٹو کرنا ہے اور انڈیا کو بھی کرنا ہے. اب اس بڑے رول کو ہم نے لیوریج کیسے کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف الائنسز بننے جا رہے ہیں, کیونکہ کامران یوسف صاحب کے ساتھ ہی ایکسپریس میں ہوتے ہیں, ان کی خبر کا ہم نے حوالہ دیا کہ ترکی, مصر, سعودی عرب اور پاکستان ان کا مل کر ایک گروپ بن سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نئے ہمیں جو آؤٹ لائن بن رہی ہے نا, جو ابھی نظر آ رہی ہے ہمیں اس کانفلکٹ کے بعد, اس میں بالکل یہ جو اس کو کوڈ کہا جا رہا ہے, 4 ممالک جن کا آپ نے نام لیا, بالکل سعودی عربیہ, ترکی, ایجپٹ, اس میں اب آپ ایڈ کریں, اس میں قطر بھی ایڈ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو امریکہ اور ٹرکی تو ہے ہی ہے, اور امریکہ کی اگر یہ کانفلکٹ اس طریقے سے ریزالو ہو جاتا ہے تو ہمارا جو پولیٹیکل ڈیویڈنڈ ہے وہ اب ویسٹ اور ایسٹ دونوں طرف سے آتا رہے گا. تو یہ کور گروپ ایک بن رہا ہے. گلف کی اکانومیز کمزور ہو گئی ہیں, ایران ول بی بروزڈ اینڈ بیٹرڈ. تو جو بیچ میں جو ایک سینٹر آف گریوٹی بنے گا, مڈل پاور, اسٹرانگ مسلم کنٹریز جن کے پاس ملٹری اسٹرینتھ بھی ہے, اکنامک اسٹرینتھ بھی ہے اور ڈپلومیٹک اسٹرینتھ بھی ہے, وہ یہ 4-5 ممالک کا یہ ہمیں ابھرتا ہوا گروپ نظر آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول. اور اس میں ایک چیز اگر ایڈ کروں, بڑی اچھی بات کی فات نے, دیکھیں اب یہ پوسٹ وار سینیریو میں اب یہ سیکورٹی پیراڈائم چینج ہوگا. ابھی یہ دیکھیں جو سیکورٹی امبریلا امریکہ نے دینا تھا وہ نہیں دیا, اور آپ نے دیکھا جب قطر پہ پچھلے سال حملہ ہو گیا تو اس کے بعد سے سعودی عرب نے فوراً پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفینس کا ایگریمنٹ کیا. اسی طرح باقی لوگ بھی آ رہے ہیں, اس لیے لوگوں نے کہا کہ جی 8 ممالک اس ایگریمنٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ایز وی اسپیک ابھی تک اعتماد دے سکتی ہے, معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ایران کو, کہ ان کا ایک کور مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی پریزنس ختم کرے خطے میں سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نئے الائنسز اور اس کے اندر اعتماد میں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے, یا یہ سیپریٹ ایکٹیویٹیز کو ڈپلومیٹک؟ اب یہ تو اگر آپ اپنی ڈیمانڈ کے طور پہ اگر لے کے جائیں تو کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو بائیلیٹرل معاہدے ہیں, ہمیں تو ان ملکوں نے کہا کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں, تو لہٰذا وہ ایران کا یہ آرگومنٹ یہاں اسٹرانگ نہیں ہے. ہاں آپ ویسے پلینگ ٹو دا گیلی کریں تو بھلے کرتے رہیں. دیکھیں اس وقت ایران کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دے آر سو ٹیریفائڈ. وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیبنان اور سیریا نہیں بننا. ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, بات نہیں بنتی, تو یو کین ایکسپیکٹ اینی ڈیم تھنگ. ایک چیز ایڈ کرتے ہوئے, ایرانی قیادت کا آج اطلاعات تھی کہ یو اے ای کی قیادت کے ساتھ رابطہ بھی ہوا ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمسایوں کے حوالے سے کچھ اپنی پوزیشن بظاہر چینج کر رہے ہیں؟ یو اے ای کا معاملہ بڑا ڈفرینٹ ہو گیا. یو اے ای نے جو اب ڈیفینس ایگریمنٹ اسرائیل کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ کر لیا, وہ اس بریکٹ سے نکل گئے. بڑے شدید کنسرن ہے اپنے سعودی عرب کے یو اے ای کے بارے میں. ابھی دیکھیں اس میں جو قطر تھا, قطر تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے, قطر اب دوبارہ سعودی عرب کی سائڈ پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے لگتا ہے کہ اب یو اے ای تو نہیں آئے گا اس میں. یہ جن ممالک کا ذکر, یہ 5 ممالک جو آ رہے ہیں جس میں قطر کی بات, اپنا سعودی عرب ہے, ایجپٹ ہے, پاکستان ہے, ترکی ہے, یہ ان کا ایک فارمیڈیبل بلاک بن جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ایک راستہ کھولے گا آئندہ کے مڈل ایسٹ کا جو نقشہ بدلنا ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد جو ایک فات بھی بات کر رہے ہیں, جو ایک سیکورٹی امبریلا پاکستان نے دینا ہے, اس کو جو پاکستان کو جو رول دیا جا رہا ہے اس میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ بالکل ایک نئی ڈائمنشن آئے گی. فاس اب آخر میں جو وفد اب دوبارہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں امریکی, وہ انہی شخصیات پر مشتمل ہوگا جو اس سے پہلے آئے اور اس کو لیڈ کر رہے تھے؟ دیکھیے میرے خیال میں اب سر اگر اس لیول اتنی تیزی سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور کسی طرح کے ایک ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں جو کوئی لو لیول کا وقت تو آئے گا نہیں. میں نے ایک جگہ یہ خبر دیکھی ہے, بلکہ سی این این نے رپورٹ کیا ہے اپنے ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جے ڈی وینس ہی واپس آئیں گے. تو میرے خیال میں اس سے کم یا تو ٹرمپ صاحب خود آ جائیں, وہ شاید نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وائس پریزیڈنٹ سے کم کوئی آئے گا اگر معاملات کو جو ہے وہ سلجھانا ہے. ویسے صدر ٹرمپ کا خود آنے کا بھی کوئی امکان ہو سکتا ہے آپ دونوں کے ایکسپیرینس کے مطابق؟ میں آپ کو مطابق بتاؤں, دیکھیں پہلے انہوں نے کہا, خبریں آ رہی تھی شاید جائیں, پھر انہوں نے کہا رول آؤٹ کر دیا نہیں جائیں. دیکھیں وہ ہر بات میں اب سب اس طرح کا جس کو کہتے ہیں وہ لینا چاہیں گے کریڈٹ, اور جنگ بند کرانے کی بات ہوگی تو وہ آ بھی جائیں. دیکھیں نا ان کا ٹریک ریکارڈ تو کیا کہتا ہے کہ وہ صدارتی آرڈیننس ایک دم تبدیل کر لیں گے اور ایک ایگزیکٹو آرڈر نکالیں گے, آ جائیں گے. انہوں نے جو آپ دیکھنے کانگریشنل اپروول کے بغیر انہوں نے جناب جی حملہ کر دیا ہے, تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے.
چلے فاضل ویری کوئکلی، لیکن اگر امریکی صدر نے آنا ہو تو حالات و واقعات انڈیکیشنز مختلف ہوتی ہیں، اس کا کوئی ابھی تک اشارہ میرے خیال میں امریکی صدر کا ٹریول جو ہے ایک دم سپر مشکل ہے، اس کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب، احتشام الحق صاحب، اور اس پروگرام میں انور اقبال شامل ہوئے. ناظرین، یہ تمام ڈیولپمنٹس تھیں اور بہت ہی معاملات ہمیں تیزی سے پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا دونوں ممالک ایک ساتھ دوبارہ مذاکرات پہ بیٹھیں گے، اور وہ کیا فیصلہ کن مذاکرات ہوں گے یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.